बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरगे में भी हम ईरान की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को डिस्कस करेंगे और दुनिया और पाकिस्तान पर उसके असरात से भी आपको आगाह करेंगे। और आज के जरगे में हमारे साथ मेहरबानी की है मुमताज़ दानिश्वर और साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। माय प्लेजर साफ़ी साहब, ऑलवेज़। थैंक यू। और पहला सवाल मेरा ये, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है और कल वो डेडलाइन पूरा हो रहा है, तो आपका क्या अंदाज़ा है कि वो क्या करेंगे? मेरे ख़्याल में वो मज़ीद बमबारी करेंगे और उसके साथ साथ वो तैयारी करेंगे कि कुछ ईरान की इलाके पर बाकायदा ज़मीनी हमले की भी कोशिश हो। शायद वो जो जज़ीरे हैं, कारज कह लें, कीश कह लें, उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे ताकि जंग का वसी तर हो। और ईरान के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का, उसको भी अटैक होगा। अच्छा। ताकि मेरे ख्याल में अब उस, क्योंकि अब देखें ना, ब्रिज को अटैक करना शुरू कर दिया उन्होंने, यूनिवर्सिटीज़ को कर दिया, तो अब तो फिर नो गो एरिया तो कोई नहीं रहा ना। और तवानाई के इसलिए होगा कि वो फिर ज़्यादा ईरान को नुकसान पहुँचे और तकलीफ़ पहुँचे, तो इससे फिर जंग का दायरा वसी होगा। जंग का दायरा तो वसी होगा, लेकिन ये रिस्क वो ईरान ने जो मुज़ाहमत दिखाई है उसके होते हुए वो ज़मीनी फ़ौज भेजने का रिस्क ले सकेंगे? मुझे ख्याल में उनको फंसा दिया गया है नेतन्याहू ने, और मेरा नहीं ख्याल था कि इन्होंने खुद प्लान की। नेतन्याहू ने प्लान की और उनको ब्लैकमेल किया उस एप्स्टीन फाइल्स के ज़रिए। अब वो समझते हैं कि मैं फंस गया हूँ इस सिचुएशन में, थोड़ा सा और दबाव डालूँ तो शायद ईरान पीछे हट जाए। लेकिन ट्रंप की एक ख़ासियत ये भी है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो यू टर्न किसी वक्त भी ले सकते हैं, और उसके लिए यू टर्न के लिए उनको थोड़ी सी अलहदगी करनी पड़ेगी इजरायली लॉबी से और नेतन्याहू से, जो अभी तक उन्होंने जकड़ा हुआ है। लेकिन वो कर सकते हैं क्योंकि उनको अंदरूनी दबाव बहुत आ गया है अमेरिकन अवाम की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। उनका जो मेगा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कह रहे हैं आप तो मरवा रहे हैं आप हमें, आप कहाँ किस चीज़ में रहे। ये अनविनेबल वॉर है, और गालिबन कुछ उनके फ़ौजी भी कह रहे हैं दबी दबी अल्फाज से, कुछ डरते हैं कि वो डिसमिस ना हो जाएं कि वो ये जंग आप नहीं जीत सकते फ़ौजी लिहाज से। तो ये अंदरूनी दबाव और जो अमरीकी सिस्टम है वो ट्रंप को जंग के ख़ात्मे पे मजबूर नहीं करेगा? इस वक्त अमरीकी सिस्टम बहुत कमज़ोर हुआ है। इसने समझ लें एक किस्म का पूरा कब्ज़ा किया हुआ है उन पर। वो अपने मतलब के फ़ौजी लगा दिए, अपने जो टीम लगाई है। तो जो डीप स्टेट जिसे कहते हैं, CIA, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, FBI, इन पे अपने बंदे लगाए हुए हैं और उन्होंने चुन के अपने अफसर भी लगा दिए हैं वो फ़िलहाल। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकन सिस्टम में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आखिर में उसको लगाम लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नुकसानात बहुत बढ़ रहे हैं। अभी तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पकड़ा गया है ना जी, एक और जगह है बाब अल मंदब जो हूथीज़ के पास है, अगर वो भी बंद हो गया तो फिर सुएज़ कनाल का राब्ता ख़त्म हो जाएगा इंडियन ओशन से। फिर तो इक़्तिसादी क्राइसिस के अलावा आलमी क्राइसिस और बढ़ेगा। बाब अल मंदब को हूसी आसानी के साथ बंद कर सकते हैं इतनी या आसानी सिर्फ से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? इतनी आसानी तो नहीं, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकते हैं ना कि कोई वहाँ से गुजरे ना, या गुजरने में उनको ख़तरा हो कि अटैक हो जाएगा। ईरान ने तो एक रियासत है वो कंट्रोल कर लिया, लेकिन हूसीज़ में भी बड़ी जान है। और अभी जो ख़बरें आ रही हैं कि ईरान के पास भी नए मिसाइल्स आए हैं, नई कुव्वत के साथ कर रहे हैं, और डिसेंट्रलाइज कर लिया उन्होंने अपना सारा सिस्टम फ़ौज का, तो वो तो जंग लंबी लड़ सकते हैं। अंदरूनी दबाव को आप समझते हैं कि ट्रंप रिजिस्ट कर लेगा या कि नहीं, वो जंगबंदी पे आमादा हो जाएगा? मेरे ख्याल में अंदरूनी दबाव बहुत क्रिटिकल होगा। वो दबाव रेजिस्ट ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि उसकी सियासी ज़िंदगी का ताल्लुक उससे है। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी वाले और दूसरे लोग कि जी आप तो फिर इलेक्शन भी हारेंगे, इलेक्शन हारने का मतलब है जो नवंबर में हो रहे हैं, उसका मतलब है इम्पीचमेंट भी आपकी होगी। इम्पीचमेंट का मतलब है फ़ारग हो जाएंगे प्रेसिडेंसी से भी, तो फिर उसके लिए वो स्टेक्स बहुत हाई हैं। और आप देखें ना कि जी एक दिन में 80 लाख अमरीकी बाहर निकला, 3000 मकामात पर, 50 रियासतों पर, जो एक रिकॉर्ड है, आज तक नहीं हुआ। दूसरा जो उसका अपना बेस है, टकर कार्लसन या स्टीव बैनन, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा नेतन्याहू का बेटा जो फ्लोरिडा में रहता है, तुम जाओ जाके जंग लड़ो, अपने हमें अमरीकी को क्यों मरवा रहे हो? पहली दफ़ा इजराइल के ख़िलाफ़ भी
ان حلقوں میں تنقید شروع ہوئی ہے جو ناممکن تھی ماضی میں. ایک ہولی کا ہوتا مقدس گائے تھی اسرائیل لابی جو ہے. تو یہ اس قسم کی سوچ تو اب آ گئی ہے کہ یہ جنگ اسرائیل فرسٹ ہے آپ کے امریکہ فرسٹ ہے, تو یہ دباؤ بڑا اہم ہے. اچھا, کچھ امپیچمنٹ کے چانسز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے؟ امپیچمنٹ تو جنگ ہارنے کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو پھر ہوں گے نا. اس سے پہلے مجھے شک تھا کہ شاید ڈیپ اسٹیٹ کو اور بھی کام کر سکتی ہے ان کی, کیونکہ امریکہ ریاستی اسٹرکچر تو بہت اسٹرانگ ہے نا. ایک زمانے میں کینیڈی نے کچھ کوشش کی تھی تو وہ اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا تھا. تو اس میں بھی ان کی اپنے سسٹم کے اندر دراڑ پڑنی شروع ہو گئی ہے, شروعات ہیں اس کے, کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کہاں آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں, یہ جنگ کا کوئی جواز نہیں نہ, یا تو جنگ جیت رہے ہوتے تو سب کہتے بڑا اچھا ہے, واہ واہ. جنگ چونکہ آپ ہار رہے ہیں, آپ پھنس گئے ہیں دلدل میں, اور ایران کھڑا ہو گیا مزاحمت کر رہا ہے, اور ایران تو آپ کو پتہ ہے آخری وقت وہ کہیں گے ہم تیار ہیں آتے رہو, 9.5 کروڑ آبادی ہے ہماری, ہم 8 سال لڑے تھے صدام حسین کے خلاف, تم بھی آ جاؤ, پھر کیا بمباری ہوگی, ہم بھی جوابی کارروائی کریں گے. تو ایران کی جو صلاحیت ہے نقصان پہنچانے کی زیادہ ہے بنسبت امریکہ اور اسرائیل کی جو نقصان پہنچانے کی ایران کے لیے, کیونکہ ایران وہ نقصان سہ سکتا ہے, ان میں ذرا ہمت ہے کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم میں یہ شکست کی ریئلائزیشن کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جی, یہ ہمیشہ ہوتا ہے جو ٹیم ہوتی ہے اس میں وہ لیڈر کے سامنے سچ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ ہر چاہے جمہوری ملک ہو چاہے آمریت کا ہو, وہ کھڑے ہو کے کہنا کہ جناب یو آر رانگ مسٹر پریزیڈنٹ, دس از رانگ وے, میرے خیال اتنی ضرورت نہیں ہے ابھی کسی کی. دبی لفاظ میں کہتے ہیں, وہ خبریں لیک, امریکن سٹائل ہے, وہ خبریں لیک کرا دیتے ہیں وہ کہ امبیرس کرنے کے لیے پیچھے سے, لیکن وہ سامنے نہیں بات کرتے. یہ جو وائس پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے جیڈی وینس کے بارے میں کہ وہ حق میں نہیں ہے, تو یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست ہے, لیکن اس نے پبلکلی یہ نہیں کہا, اس نے لیک کرایا تھرو اخبارات. چاہے میں کالمسٹ ہوں یا آپ کالمسٹ, اس کو خبر دی کہ جے ڈی وینس نے تو اس میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ یہ نہ کریں, لیکن یہ پبلکلی نہیں اختلاف کرتا, نہ وہ اس پالیسی سے انحراف کرتا ہے, لیکن دبی زبان میں بات کرتا ہے, اور اس نے کھل کے حمایت بھی نہیں کی. تو وہ چونکہ وہ کینڈیڈیٹ ہے اگلے الیکشن کے لیے ریپبلکن پارٹی کا, تو وہ اس کی تیاری کر رہا ہے کہ جناب میں نے تو شروع سے اس کے جنگ کے مخالف تھا, وہ کہہ سکے. ایران آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگلے مرحلے کی بھی اسی طرح مزاحمت کر سکے گا جس طرح پچھلے مرحلے کا کیا ہے؟ جی, ایران کی جو ورسٹ واز دا فرسٹ 10 days, جب ان کی ساری قیادت صاف ہوئی اور پھر اس کے بعد سب کی شہادتیں ہوئیں اور وہ ریکور کر گیا اور نیا سپریم لیڈر بھی سلیکٹ ہو گیا, تو سسٹم واز ان پلیس. اور سسٹم انہوں نے ریبر نے جو سپریم لیڈر تھے ماضی کے جو شہید ہوئے ہیں, سید علی خامنہئی صاحب, جو پاکستان کے بائی دا وے بڑے دوست بھی تھے, انہوں نے وہ سیٹ کر دیا تھا کہ 4-5 لیئرز بنا لیے تھے, اور دوسرا کام کیا تھا کہ ایک جاتا ہے دوسرا آئے, دوسرا جاتا ہے تیسرا آئے, تیسرا جاتا ہے چوتھا آئے, اور ان کو سیٹ رولز بھی دے دیا کہ یہ ایس او پی ہے. ایسے یہ کہ جیسے ہمارے ہاں کور کمانڈرز ہوتے ہیں مختلف جگہ, ان کے جو ریجنل کمانڈز ہیں ان کو کہا گیا تھا آپ نے یہ کام کرنا ہے, انتظار نہ کرنا کہ تہران سے کیا آرڈر آتا ہے یا کون آرمی چیف ہوتا ہے. آرمی چیف شاید نہ ہو وہ, لیکن آپ کی یہ سیٹ, یہ ٹارگیٹس ہیں آپ کے, آپ نے وہ میزائلز آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے, بندے بھی ہیں, آپ وہ تیار رہیں. اچھا, ٹرمپ یہ بات جو بظاہر جھوٹ لگتا ہے بار بار کیوں کر رہا ہے کہ نئی رجیم میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں نا, اور انہوں نے اپنے ذہن میں بتا دیا کہ رجیم چینج اس نے کہا ہوگی ہے. اب میں اس کی سپیچ سن رہا تھا اس دن, 19 منٹ کی جو قوم کو خطاب کیا ہے, جو بالکل بے جواز تھا, اس میں کوئی کوہیرنس نہیں تھی, کوئی ربط نہیں تھی, اور کنفیوژن تھی بڑی. تو اس میں یہ کہا کہ نئی رجیم میں, اور یہ بھی کہا ریزنیبل لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اور جس کا نام آ رہا تھا جس سے وہ مذاکرات کرنے تھے اس کو اسرائیل نے بومبنگ کر دی ہے. ڈاکٹر کمال خرازی جو وزیر خارجہ بھی رہا, اس کی بیگم شہید ہو گئی ہیں, وہ خود بچ گئے. ان کے بارے میں تھا کہ شاید وہ پاکستان آئیں اور ان سے بات کریں جے ڈی وینس سے. لیکن آپ دیکھیں نا, اسرائیل کا جو ہے لاریجانی جو تیار تھا بات کرنے کا, اس کو بھی مار دیا گیا. سو اسرائیل بڑا کلیئرلی سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ نیتن یاہو کو معلوم ہے کہ وہ ایک کرمنل آدمی ہے, وہ بدماش ہے, وہ ایک گینگسٹر ہے مڈل ایسٹ کا, کہ جس دن جنگ ختم ہوئی یا تو وہ جیل میں جائے گا اسرائیل کے, اس کے خلاف الزامات ہے کرپشن کے, یا پھر انٹرنیشنل کورٹ ہیگ میں لے جائے گا اس کو ہتھ کڑی لگا کے, کیونکہ وہ تو اس کا معاملہ سیاسی زندگی ختم ہو جائے گی. تو وہ چاہتا ہے طوالت ہو, جتنی دیر جنگ چلتی ہے تو وہ پاور میں رہتا ہے نیتن یاہو جو ہے. کل اسرائیل میں بھی جنگ کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں, تو
نیتن یاہو پہ کوئی اندرونی دباؤ آ سکتا ہے جنگ بند کرنے کے لیے؟ ابھی نہیں آیا. حالانکہ ان کی حالت جو میری رپورٹ ہے، اور میں ان کا اخبار بھی پڑھتا ہوں، ہاریٹس ایک ہے لبرل اخبار، اور میرے کچھ دوست بھی ہیں امریکن جن سے میری بات ہوتی رہتی ہے جو یہودی ہیں اور جو ان سے رابطہ ہے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے اسرائیل میں. وہ کہہ رہے ہیں پچھلے اب 37 دن ہو گئے نا آج، تو پچھلے 1 مہینے سے اکثریت اسرائیلی جو ہیں رات کو بیڈ روم میں نہیں سو رہے، بنکر میں سو رہے ہیں. اور دیکھیے اسرائیل تو یہ ہے نا کہ 2-3 اسلام آباد بنا لیں تو اسرائیل آ گیا. اسرائیل تو چھوٹا سا ہے، حائفہ، تل ابیب اور القدس خیر آکوپائڈ ٹیریٹری ہے. تو اسرائیل خود جو ٹیریٹری ہے وہ تو بڑی چھوٹی ہے. اس میں جو میزائل اٹیکس، ایران نے تو آئرن ڈوم ختم کر دیا، ان کا ٹارگٹنگ کر دی، ان کے پی ایم ہاؤس، ان کے موساد کے ہیڈ کوارٹرز، ان کے اور جگہ بھی اٹیک کیے ہیں، ریفائنریز. تو ایران پینیٹریٹ کر گیا، اور ان کے اگر وہ کہتے ہیں 80% جا رہے ہیں تو جو 20% نقصان ہو رہا ہے وہ تو بہت بڑا ہو رہا ہے نا ان کے لیے. چھوٹا سا تو ملک ہے. لیکن ایران کا نقصان بھی غیر معمولی طور پر نہیں ہوا ہے. بہت غیر معمولی طور پر ان کا انفراسٹرکچر، انسانی آیت کے علاوہ دیکھا نا، شروع انہوں نے کیا تھا بچیوں کو شہید کرنے سے اسکول میں، لیکن ایران کا جو ہے خاص طور پہ انفراسٹرکچر، اب جو برج تباہ کیا ہے، وہ مین برج تھا ان کا تہران اور کرج کے درمیان، وہ ختم کیا. پھر وہ لوئی پاسچر انسٹیٹیوٹ تھا بہت، پھر امیر کبیر یونیورسٹی جو تھی وہ دیکھا نا، یونیورسٹیز، برجز، بہت نقصان ہے، بہت ہے. لیکن وہ اس معاملے میں ایرانی قوم میں ایک بڑا ایک اسٹرانگ، میں دیکھا کہ کافی دبنگ ہے، جنون کے حد تک اپنے ملک کے بارے میں وہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اس جب جارحیت ہوتی ہے. یہ صدام کے خلاف بھی ہوا تھا، ماضی میں بھی ہوا تھا، اب بھی وہ تیار ہیں. کیونکہ جس طرح وہ اٹیک ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رجیم پر نہیں ہو رہے، حکومت پر نہیں ہو رہے، یہ ایران اور ایران کی ورثہ اور ثقافت پر بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو ابھی ایران کو کون کنٹرول کر رہا ہے اور کون لیڈ کر رہا ہے؟ اس میں 3-4 لوگ ہیں. دیکھیں نا، ایک تو ان کا پریزیڈنٹ ہے ہی ہے، ایک ان کا اسپیکر ہے کالیباف، اور ایک ان کے سپریم لیڈر ہیں. چاہے وہ سپریم لیڈر بیمار بھی ہوں، اور سپریم لیڈر جو مجتبیٰ ہیں، مجتبیٰ خامنائی صاحب، ان کے بیٹے، ان کے جو سسر ہیں وہ میرے اچھے دوست ہیں، ڈاکٹر حداد عادل. تو میرا جب جانا ہوتا تھا تو ان سے رابطہ بھی رہتا تھا. تو یہ ایک تو پاکستان کے بڑے دوست ہیں، اور پہلا پیغام میں انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا اور افغانستان کا بھی ذکر کیا، لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور وہ ڈاکٹر حداد عادل وہ اسپیکر رہے ہیں، وہ اس کے سسر ہیں مجتبیٰ کے. اور وہ بتاتے تھے کہ وہ علامہ اقبال کے بعد میں بڑے فالوور بھی وہ بھی ہیں. وہ کہتے تھے سید علی خامنائی صاحب کا جو فیورٹ لیڈر ہے پاکستان کا، وہ جنرل محمد ضیاء الحق ہے. مزے کی بات ہے. میں کہ وہ کیوں؟ کہتا جی اس لیے کہ جنرل ضیاء الحق نے جب صدر تھے فروری 1986 میں انہوں نے دعوت دی خامنائی صاحب کو، اسٹیٹ وزٹ کی پاکستان کی. اس وقت 86 میں، یاد رکھیں صافی صاحب، افغان جہاد ہو رہا ہے، آپ CIA کے ساتھ مل کے روسیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی ہے، سارے عرب ممالک صدام کے ساتھ ایران کے خلاف ہیں، ایران تنہا ہے. تو پاکستان جو امریکہ کا یار ہے، امریکہ کا حلیف ہے اور عربوں کا بھی دوست ہے، اس کو دعوت دے رہا ہے. اور میں اس کو ایڈیٹر مسلم تھا، اس دعوت میں شریک تھا، ضیافت دی تھی. تو میں نے جنرل صاحب کو کہا، جنرل ضیاء الحق کو، میں کہ سر یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے، اس کو انوائٹ کر لیا پریزیڈنٹ آف ایران. کہتے ہیں مشاہد صاحب اٹس ان آر نیشنل انٹرسٹ، ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، ان کے خلاف ہم ایکشن نہیں لے سکتے. اور جنرل ضیاء نے مجھے بتایا کہ ان کو 84 میں نائب صدر تھا جارج بش، اس بش کا باپ، وہ آیا تھا، اس نے کہا تھا ایران کے خلاف سیکنڈ فرنٹ کھول دیں، کہ آپ بلوچستان سے ان پر شروع کر دیں ایکٹیویٹی تاکہ ایران دباؤ پر آئے. کہتے ہیں ہم نے انکار کیا. ٹھیک، یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے. میں کہتا ہوں حالانکہ یہ آج کل فیشن نہیں ہے کسی کو سابق فوجی عامر کی تعریف کرنے کا، لیکن میں ریکارڈ کی باتیں کر رہا ہوں کہ یہ سٹینڈ ہم نے لیا، اور وہی سٹینڈ ہمارا اب ہے ایران کے بارے میں، کہ ایران کے خلاف ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی، چاہے فوجی حکومت ہو یا سولین حکومت ہو. اور یہ میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے، کیونکہ ہم ایران کے ساتھ ہمارے درینت اور ہمسائے بھی ہیں اور ایک مشترکہ مفادات بھی ہیں. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو مشاہد صاحب کے ساتھ کچھ اور اہم پہلو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں مشاہد حسین سعید صاحب. مشاہد صاحب، یہ جو پاکستان نے ایک ایفرٹس کی مذاکرات کروانے کی، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کر رہا ہے، کیا بھی ہے اور کر بھی رہا ہے. اور پاکستان کا ایک کلیدی کردار سامنے آ گیا ہے کہ ہمارے اس وقت ہماری رسائی ہے، ریاض ہو، اینکرا ہو،
تہران ہو، بیجنگ ہو، واشنگٹن ہو، ہماری بات سنی جاتی ہے عزت اور احترام اور مقام کے ساتھ۔ ہم نے تو یہی کوشش کی تھی کہ یہ جنگ بند ہو، اور دوسری ہماری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں نہ ہو، خاص طور پہ ایران سعودی عربیہ کے لیے۔ لیکن یہ اس کو سیبوٹاج اسرائیل کر رہا ہے، اور اس کو جو ٹرمپ کے جو پینترے بدل رہا ہے، یو ٹرنز کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایرانی تیار تھے ادھر آنے کو، لیکن ایک تو ان کا سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ اگر وہ آتے ہیں ایون بائی روڈ آتے ہیں تو یہ نہ ہونا کہ کوئی ڈرون آ کے اسرائیلی مار دے، سو وہ سیکیورٹی کا بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ بندی نہیں چاہتے، ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، سیز فائر نہیں، اینڈ آف دا وار، دو مختلف چیزیں ہیں۔ سیز فائر کا مطلب ہے کہ کچھ دیر کے لیے جنگ رکتی ہے، پھر اس وقت وہ سمجھتے ہیں ایرانی، اور جائز ہے میرے خیال میں ان کا ویو، کہ ان کا پلڑا بھاری ہے، انہوں نے ان کو جکڑا ہوا ہے خاص طور اسٹریٹ آف ہارمس میں، اور مزاحمت بھی جاری ہے اور ریزسٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ کچھ پاز ہو گیا 2-3 ہفتے کا، اس میں اسرائیل اور امریکہ نئی تیاری کریں گے نئے حملے کے لیے، کیونکہ 2 حملے کیے ہیں امریکن اور اسرائیل نے دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پر، تو ایک اعتماد کا فقدان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی گارنٹر آئے تو پھر کرے۔ تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ چائنیز بھی آ جائیں۔ چائنیز نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، کیونکہ ٹرمپ جا رہا ہے چائنا 14 اور 15 مئی کو۔ جو میری اطلاعات ہے کہ چائنیز نے کنوے کیا ٹرمپ کو کہ جناب آپ آنے سے پہلے جنگ ختم کریں، کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ملک میں ہوں اور اس کو بمباری ہو رہی ہو ایران پر۔ تو ایک وہ بھی ہے، اور دوسرا گارنٹر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم چائنیز ویسے بھی آپ جانتے ہیں، ذرا آپ نے کتاب بھی لکھی ہے سی پیک کا، آپ ایکسپرٹ بھی ہیں، کہ وہ محتاط طریقے سے پھونک پھونک کے قدم لیتے ہیں۔ ان کی بیٹے وہ تو خوش ہیں کہ یہ جنگ ان کے حق میں جاری ہے تاریخی حوالے سے۔ جو جنگ امریکہ نے چین کے خلاف 5 سال کے بعد کرنی تھی، اب وہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ ایران کو نہیں نپٹ سکے تو چین کو کیا مقابلہ کرنا ہونا ہے۔ دوسرا یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں فریق بیک وقت ہمیں درخواست کریں، امریکہ بھی اور ایران بھی، کہ آپ گارنٹر بنیں، تو پھر ہم وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں اپنی ٹرمز پر۔ پھر یہ نہیں کہ ہمیں بس وہ پی آر کے لیے بلا لیں اور پھر ہمیں دھوکہ دے دیا جائے بعد میں۔ یہ جو مغربی پریس کی ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جی پاسداران نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں ہو، اور نانسنس، نو۔ اس وقت پاکستان کے اوپر ایران کا 100% فل اعتماد ہے۔ وہ تو عباس عراقچی نے بھی واضح کر دیا، پاکستان زندہ باد جو کھا کے جھنڈا کر دیا۔ جس طرح پاکستان کھڑا ہوا ہے ماضی میں بھی، اب بھی میرے خیال میں کوئی ملک ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، بلکہ اور ایرانی میری خود بات ہوتی رہتی ہے ٹیلی فون پہ بھی اور ادروائز بھی، وہ تو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے سفیر سے بھی میری بات ہوتی ہے، ان کی لیڈرشپ سے بھی۔ جب لاری جانی صاحب دوسرے لوگ آئے تھے، میری ملاقات بھی سب سے ہوئی تھی، نہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ، یہ سب یہ پروپیگنڈا ہے، یہ مقصد ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان دوریاں یا درار ڈالنا ہے، کوئی بالکل بے بنیاد ہے۔ they have full confidence in پاکستان۔ یہ جو ایران اور پاکستان کی قربت ہے، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کو ناراض نہیں کر رہا؟ ناراض کر رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کی دیکھیں ایک سٹرینتھ رہی ہے شروع سے، اور یہ میرے خیال میں ہمارے چاہے فوجی حکومت ہو جو ہو، ایوب خان سب سے بہترین دوست تھا امریکہ کا، چین سے اس نے دوستی کی اس وقت جب چین تنہا تھا اور امریکہ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جنرل ضیاء اللہ کا میں نے بتایا کہ ایران سے اس وقت انہوں نے تعلقات قریبی کیے جب ایران سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا، عربوں کا بھی اور امریکہ کا بھی۔ تو ہمارے اور چائنا ہو یا یہ ہو یا نیوکلیئر پروگرام ہو، بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، جو ہمارے جہاں کور انٹرسٹ آتے ہیں، ہمارا سسٹم ہے، ہماری قیادت ہے، جو بھی ہو وہ ڈیفینڈ کرنا جانتی ہے، اور اس میں موجودہ قیادت بھی شامل ہے۔ غالباً جو پچھلے جنگ کے دوران بھی پاکستان کے کردار کی وجہ سے وہ پاکستان کو لائک کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، پچھلے جنگ میں تو ہم نے بہت کچھ کیا ان کے لیے، ان کی حمایت بھی کی، ان کو ہیلپ بھی کیا، ان کی قیادت کو بھی بچا کے رکھا، ہم نے بڑا کچھ کیا، اور وہ بڑا مشکل وقت تھا ایران کے لیے، اور انہوں نے دیکھ لیا، اور اس لیے آپ نے دیکھا کتنی لمبی لائن آئی، صدر آئے، وزیر خارجہ آئے، لارے جانی صاحب خود آئے، اسپیکر کالے باغ آئے، سارے کس لیے آئے؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ واحد ملک ہے، کیونکہ پتہ ہے جس طرح پاکستان کھڑا ہوا، تو پاکستان میں بڑی جان ہے، ہمارا ڈی این اے ٹھیک ہے، ہم کمزور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کسی چیزوں میں، لیکن جو اصولی موقف ہے جہاں ہمارے قومی مفادات ہوں، وی ٹیک اے ویری کلیئر اسٹینڈ۔ تو ایران ہمارا بڑا ممنون ہے اس سلسلے میں۔ لیکن جو ایک نازک جگہ ہے وہ ہمارے لیے خلیجی ممالک ہیں۔ جی بالکل، بہت تو خلیجی ممالک کو اس دوران کیسے مطمئن رکھا پاکستان نے؟
دیکھیں جی، خلیجی ممالک کو اس طرح مطمئن کیا کہ ہم نے ان کا بھی پورا ساتھ دیا. سعودی عربیہ کو جب ضرورت تھی ہماری، ہم نے ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا. اور باقی ممالک نے جب ریزولوشن دیا UN جنرل اسمبلی میں، ہم نے اس کی سپورٹ کیا کہ آپ کے خلاف بھی حملے نہیں ہونے چاہیے. وہ بھی مطمئن ہوئے. لیکن جب روس نے اپنا ریزولوشن دیا کہ جنگ بند ہونی چاہیے، جس میں چین اور صومالیہ اور پاکستان نے سپورٹ کیا، ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے رہے. تو ان کو یہ معلوم ہے کہ اٹس ناٹ ایدر اور. جیسے ہم اعتراض نہیں کرتے کہ UAE کے تعلقات ہندوستان سے کتنے بھی قریب ہو جائیں، حالانکہ UAE کے ساتھ ہمارے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں، اب بھی ہیں، اور 50 سال سے چلے آ رہے ہیں خصوصی تعلقات. اور اس ملک بنانے میں، ان کی فوج بنانے میں، ان کے ایئر لائن بنانے میں سارا پاکستان کا کلیدی کردار رہا ہے. تو ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. وہ ہر ایک کے اپنے حق ہے ایک آزاد ملک کا کس کے ساتھ تعلقات بنائے، چاہے وہ ہمارا دشمن بھی ہو، تو ہمیں اعتراض نہیں. صرف یہ کہ ہمارے ایکسپینس پہ نہ ہو. UAE نے یہ جو پیسے واپس مانگ لیے، تو اس کا موجودہ بحران سے کوئی تعلق ہے یا کہ نہیں؟ وہ روٹین میں ان کی ادائیگی ہونی تھی. میرے خیال میں جو روٹین میں تو نہیں آپ کہہ سکتے اس کا. ایک تو UAE کی اور سعودی عربیہ کی کافی سیریس چپکلش چل رہی ہے. تو اگر ایک برادرانہ ملک کو ہماری ضرورت ہے اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں، اگر ضرورت ہے ان کو پیسے کی اس مشکل وقت میں، ان کے وہ امریکہ نے ان کو دھوکہ دیا ہے، اسرائیل نے ان کو دھوکہ دیا ہے، انہوں نے 1.25 کھرب کا عطیہ بھی دیا ٹرمپ صاحب کو، اور اس کو مشکل وقت ہے تو ہم اپنے برادر مسلم کو ریٹرن کرتے ہیں. کوئی ایسی ہمارے میں اقتصادی طور پر اتنی سخت ہے، ہمارے 16 ارب اس کو ریزروز ہیں، تو اس میں سے 2-3 ارب چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے اور آ جائیں گے. لیکن ان کو اگر ضرورت ہے تو ہم ضرور مدد کر دیں گے. لیکن میں یہ ضرور ان کو برادرانہ مشورہ یہ دوں گا کہ UAE کی آبادی اس وقت 10 ملین ہے، 1 کروڑ. 1 کروڑ میں سے 43 لاکھ 4.3 ملین ہندوستان کے لوگ ہیں. ذرا ہندوستان سے بچ کے رہیں، کیونکہ مودی صاحب کے عزائم اچھے نہیں ہیں. اکھنڈ بھارت میں وہ تو پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال کو شامل کر رہے ہیں. کہیں وہ خلیجی ممالک پر نظر نہ ڈال دیں کہ وہ تو ان کی جو ارادے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو وہ ذرا خیال رکھیں اپنا. یہ خلیجی ممالک اس حوالے سے ٹوٹلی ایک پیج پہ ہے یا کہ نہیں؟ ان کے اپروچ میں بھی ٹورڈز ایران فرق نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں ان کے 3 مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں. ایک ہے سعودی عربیہ جو مسلم کوارڈ کا ممبر بن گیا ہے، جس میں پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عربیہ ہے. اور یہ اب ایک نیا کور گروپ بن گیا ہے مسلم مڈل پاورز کا، جن میں جان ہے، چاہے سیاسی طور پر جان ہے، سیاسی طور پر، سفارتی طور پر یا فوجی طور پر. پاکستان ترکی کے فوجی طور پر ہے، اور سعودی عربیہ کا اپنا مقام ہے اقتصادی حوالے سے، مصر کا اپنا مقام ہے افریقہ اور ایشیا کے حوالے سے. تو یہ ایک تو وہ ہے. پھر 2 اور ملک ہیں جو ان کی لائن مختلف ہے، وہ ہیں عمان اور قطر. وہ کہتے ہیں امریکہ کو کہ جی ایران ایک حقیقت ہے، چاہے جیسی بھی حکومت ہو، ایران کے خلاف جنگ بند کریں اور ایران کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں. اور تھوڑا سا کچھ سخت رویہ 3 اور ممالک کا ہے، UAE، بحرین اور کویت، جن کو نقصان بھی پہنچا ہے جن کی جنگ کے نتیجے میں، اور اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے سے ان کو کافی مصیبت آئی ہے. تو ان کا رویہ ذرا سخت رویہ ہے. 3 مختلف رائے پائی جاتی ہیں اس وقت عرب ممالک میں. لیکن 2 رائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑی واضح ہیں. ایک پرنس ترکی الفیصل، جو شاہ فیصل شہید کے صاحبزادے، جو چیف آف سیکیورٹی انٹیلیجنس کے بھی انہوں نے انٹرویو دیا تھا CNN کو، یہ کرسٹیان مانپور کو. کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے اس خطے خلیج کے لیے. دوسرا ہے شیخ جاسم بن حماد بن جاسم، جو پرائم منسٹر ہیں قطر کے. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ GCC ممالک، یہ 6 ممالک جو ہیں خلیجی، یہ ایک نیٹو کے طرز کا الائنس بنائے، جس میں پاکستان اور ترکی کو ساتھ شامل کریں، اور ہم اپنا دفاع خود کریں، یا کہ امریکہ پر انحصار نہ کریں. تو یہ نئی سوچ ابھر رہی ہے خلیجی ممالک میں. تو یہ ایک بڑی اہم تبدیلی آ رہی ہے صافی صاحب اس خطے میں، سوچ میں بھی اور زمینی حقائق میں بھی. تو اس بات کا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ اس جنگ کے بعد خلیجی ممالک سے امریکی اڈوں کا خاتمہ ہو؟ دیکھیں جی، امریکی اڈوں کا خاتمہ تو ابھی ہو چکا ہے. 13 اڈے تھے نا، 40,000 ٹروپس تھے. کہاں ہیں وہ اڈے؟ ناکارہ ہو گئے، کوئی فنکشنل نہیں. امریکی وہ بندے بھی، امریکی بھی بھاگ گئے، امریکی ایمبیسی بھی بند ہے. انہوں نے ان سے ہتھیار بھی لیا ہے،
انہوں نے ان کو پیسہ بھی دیا, انہوں نے ان کو اڈے بھی دیے, لیکن اڈے جو ہے ان کا دفاع نہ کر سکے. امریکہ صرف دفاع کس کا کر رہا ہے؟ اسرائیل کا کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اڈے ڈی فیکٹو تو ویسے ہی ختم ہو گئے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز تھا, اب نئے ہارمز, وہ تو اب کنٹرول امریکہ کے پاس ہے ہی نہیں, نہ وہ کنٹرول کر سکا اس کو, وہ تو ایران کے پاس ہے. اور ایران نے وہ ٹول ٹیکس لگا دی. جب آپ جاتے ہیں لاہور موٹر وے میں, وہ ٹول پر آتا ہے, ٹول پلازا, وہ ایرانی بیٹھا ہے پاسدار ریولوشنری گارڈز, اور وہ کیا کر رہا ہے صافی صاحب, وہ ڈالر کے بجائے یوان میں لے رہا ہے آپ سے پیسے کہ جی آپ دیں جی یوان میں. یہ بھی توہین میز بات ہے امریکہ کے لیے. پیٹرو ڈالر سے اب پیٹرو یوان آ گئے ہیں. تو چائنیز کرنسی جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ایرانی کلیکٹ کر رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے. اور اگر آپ کے پاس پاکستانی جھنڈا ہے تو بس 100 بسم اللہ, پھر تو آپ کھلی کھاتا ہے. ہمارے لیے تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. اچھا, پاکستانی جھنڈے والے شپس کو تو آنے دیا جاتا ہے, یہ تو, لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ تاریخ جو آپ نے بیان کر دی. جی ہاں. لیکن چائنا کے لیے بھی یہ رعایت ہے. تو چائنا کیا کوئی جنگ میں ایران کو سپورٹ کر رہا ہے؟ بالکل. چائنا, رشیا اور نارتھ کوریا پوری طرح جنگ میں ایکٹیولی سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا. کر رہے تھے اور کر رہے ہیں جس حد تک ہے. اس کی سپورٹ کی کیا طریقہ ہوتا ہے؟ انٹیلیجنس سپورٹ ہو سکتی ہے, سائبر, ریڈار, الیکٹرانک وارفیئر, کیونکہ اس کو اسلحہ تو نہیں آ سکتا نا فزیکلی. ایران نے یہ جو پیریڈ تھا جون 25 کی جب جارحیت ہوئی ہے اور اب جو ہوئی ہے, اس دوران میرے خیال میں انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی دوسرے راؤنڈ کی. ان کو پتہ تھا کہ ایک راؤنڈ ایک اور آنے والا ہے, یہ بات ختم نہیں ہوگی. نیتن یاہو نے اور انہوں نے گڑبڑ ضرور کرنی ہے. تو اس دوران انہوں نے اپنا سارا بندوبست کر لیا تھا, سیاسی حوالے سے بھی, چین آف کمانڈ, اور فوجی حوالے سے بھی. اور اس لیے اب وہ اتنی مزاحمت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ اکوپمنٹ بھی ہے, وہ سسٹم بھی ہے. اب دیکھا نا, کل 5 جہاز گرائے ہیں انہوں نے, 2 گرا دیے, 2 ہیلی کاپٹر اور ایک جہاز ڈیمیج ہوا. وہ کیسے کیا؟ وہ تو امپاسبل تھا ورنہ. تو اس کا مطلب ان کا ریڈار جیمنگ ہوئی ہوگی, ان کی پریسیشن شوٹنگ ہوئی ہوگی, اور میزائل فائر کیے ہوں گے جس کے پاس الیکٹرانک وہ آلات ہیں جو امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہیں, جو خیال تھا ناممکن ہے ماضی میں. نہیں, اس کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے پرانے والا طریقہ استعمال کیا گیا ہے. وہ بہرحال ایران کی ٹیکنالوجی کا بھی آپ دیکھیں نا, جیسے میں نے کہا تھا جب پاکستان انڈیا کی جب کلش ہوئی کہ چائنیز ٹیکنالوجی اور پاکستانی ٹیلنٹ, کیونکہ ہمارے پائلٹس ماشاءاللہ F-16 کے بھی ایکسپرٹ ہیں, JF-17 کے بھی ایکسپرٹ ہیں. تو وہ بھی ہوتا ہے نا, اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. انڈین پائلٹ ہوتے ہیں تو وہ جہاز گرا دیتے, ہمارے پائلٹس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرنا جانتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ایک صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے نا. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو مشاہد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں مشاہد حسین سید صاحب. مشاہد صاحب, یہ ایک عام لے مین کو بھی سمجھ آ رہا تھا کہ اگر آپ رہبر کو شہید کریں گے تو اس کی وجہ سے ایرانی قوم متحد ہو جائے گی, اور ان کے سمپتائزر اور ان کو چاہنے والے صرف ایران میں نہیں بلکہ ایران سے باہر بھی موجود ہیں. تو پھر انہوں نے سب سے پہلی فرصت میں رہبر کو نشانہ بنانا کیوں ضروری سمجھا؟ دیکھیں جی, قرآن شریف میں کیا ذکر ہے تکبر کا. جب آپ فیل کرتے ہیں کہ میں, چاہے وہ انسان ہو یا ادارہ ہو یا ملک ہو, فیل کرے کہ میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں اور چڑی نہیں پھڑکے گی. تو یہ پھر ہٹلر نے کیا تھا روس پر حملہ, مودی نے کیا تھا پاکستان پر حملہ. یار یہ تو فیلڈ سٹیٹ ہے, ہماری طاقت بڑی ہے, ہماری قوت بڑی ہے, ہم میں سائز بڑا ہے. سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. ویتنام چھوٹا سا ملک تھا, اس نے امریکہ کو اڑا دیا تھا. تو یہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور مس کیلکولیٹ کیا. جو ڈاؤن فال کی جو ہوتی ہے, زوال کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مس کیلکولیشن ہوتی ہے کہ جناب یہ تو ہم آرام سے چلیں گے. عراق میں کیا خیال تھا ان کا 2003 میں کہ یہ تو بس 2-3 ہفتے کی مار ہے, ختم ہو گیا. 15 سال کی جنگ میں پھنس گئے, اور یہ ڈکلائن جو ہے امریکن امپائر کا شروع ہو گیا اب آپ کے سامنے. تو یہ بڑی مس کیلکولیشن کی. ایران کے وہ سسٹم کو نہیں سمجھے اور ایران کے کلچر کو نہیں سمجھے. ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے, دیکھیں نا. وہ اب وہ اس طرح نہیں تھا کہ بامبنگ ہو تو وہ بھاگیں. انہیں خود لیڈرز نے لیڈ فرام دا فرنٹ, اور خود شہید ہوئے اور تیار بیٹھے تھے وہ لوگ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں, اس عزم کے ساتھ, جوش. یہ تو جنگ جو ہوتی ہے ذہن میں پہلے سے آپ جیتتے ہیں نا,
اٹس ان دا مائنڈ فرسٹ. پہلے ہی خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ ہم جنگ نہیں لڑتے. کئی لوگ ہمارے بھی کہتے تھے نا، ہم تو انڈیا کا کیا مقابلہ کرنا ہے، ہمارے تو تیل کوئی نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں. آپ کی ذہن شکست خوردہ ہے. اگر ذہنی طور پر آپ تیار ہیں کہ دیکھیں طارق بن زیاد نے کیا کہا تھا، کشتیاں جلا دو، اس کا مطلب یو ہیو نو آپشن بٹ ٹو فائٹ ٹو دا اینڈ. تو ایک عزم اور ہوتا ہے نا پھر. اگر آپ میں وہ عزم ان میں ہے، ڈو اور ڈائی دیکھی جائے گی اپنے ملک کی خاطر. وہ ہمارے ماشاءاللہ پاکستان نے بھی ڈیمونسٹریٹ کیا تھا یہ پچھلے سال. تو وہ فرق آتا ہے، وہ فرق ہوتا ہے ہارنے میں یا جیتنے میں. سائز کا نہیں تعلق ہوتا اور قوت کا تعلق نہیں ہوتا، روایتی قوت جو کہتے ہیں لوگ. وہ جو پاکستان نے ڈیمانسٹریٹ کیا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، تو آپریشن بنیاد و مرصوص، تو آج کل پھر انڈیا کی طرف سے اس طرح کے اشارے آ رہے ہیں، تو کوئی اس کا خطرہ تو نہیں ہے کہ دوبارہ پاکستان بیٹھے گا؟ ناٹ ایٹ آل. اگر کوئی جنگ ہونی بھی تھی وہ رک گئی ہے. وہ ایک تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ول ہٹ بیک ہارڈ امیجیٹلی. جو پچھلی پھینٹی سے بھی زیادہ پھینٹی پڑے گی ان کو. وہ ابھی تک ریکور نہیں کیا انہوں نے. اور اس کی پاسبلٹی وہ گند کریں گے، ڈی اسٹیبلائز کریں گے، ڈیمونائز کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے جو روز سوشل میڈیا میں ہمارے خلاف ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی گندی حرکتیں کریں گے، آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہے، آپ سے وہ زبان سے بڑی عجیب توہین میں گفتگو ہو رہی جو ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، وہ کریں گے. وہ کرنے سے چھوٹی ذہن کی عکاسی کرتے ہیں. لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی ایسی کوشش، کیونکہ اس کا جواب ان کو بہت سخت اور منہ توڑ ملے گا. اچھا، امریکہ کا بہرحال ان سب مظالم اور سب زیادتیوں کے باوجود آج بھی وہ واحد سپر پاور سمجھا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتا ہوں؟ اب سابق سپر پاور کہوں گا میں تو اس کو. اچھا، ہاں، یہ ان کا بگننگ آف دی اینڈ زوال ہو گیا. جو روب اور دبدبا تھا امریکہ کا کہ امریکہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور ٹرمپ نے بڑا روب ڈالا تھا، وینزویلا میں یہ کر دیا ہم نے، فلانی جگہ یہ کر دیا، سیریا میں چینج آ گیا. وہ چکنا چور ہو گیا. وہ امیج دیکھیں جی، یہ آدھا ہوتی ہے آپ کی دہشت. جیسے کہتے ہیں یونیفارم کا کیا ہوتا ہے، جب کو ہوتا ہے پاکستان میں تو وہ جرنل نہیں آتا ٹی وی اسٹیشن کے لیے، ایک سپاہی کراس کرتا ہے وردی میں، وہ کافی ہوتا ہے کہ جی وہ نشانی ہے پاور کی، قوت کی. تو یہ امریکہ کا جو امیج ہے نا وہ سمیش ہو گیا. یار یہ تو ایران کھڑا ہو گیا اور ایران کو مار رہا ہے، ایران کو ہرا رہا ہے. جیسے ہم نے مودی کا کیا تھا. مودی کا کیا امیج تھا؟ انڈیا شائننگ، انڈیا رائزنگ، بہت بڑی قوت ہے جی، انڈیا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، 1.5 ارب کی آبادی ہے. وہ تو ختم ہو گیا. یہ امیج ایسا کلیپس ہوتا ہے. تو جیسے انڈیا کا ہوا تھا پاکستان کے خلاف، امریکہ کا وہ اشر ہوا ہے. اب ایک سابق سپر پاور کی طرف جا رہا ہے. امریکہ کا زوال شروع ہو گیا ہے، بگننگ آف دی اینڈ آف دا امریکن امپائر. اور چائنا کیا اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ سپر پاور کی تعریف پہ پورا اترے؟ اب میرے خیال میں ان کو 5-10 سال لگیں گے. لیکن چائنا بہت خوش ہے. امریکہ کمزور تو ہو گیا نا. اگر وہ کمزور ہے تو چائنا اسٹرانگ نظر آ رہا ہے. امریکہ کی فوجی کمزوری ہوئی ہے، اقتصادی ویسے بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. چین کی اقتصادی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، اور سیاسی ایک اخلاقی قوت بھی ابھری ہے. پاکستان کے ساتھ الائنس کر رہا ہے، وہ ایران اور سعودی عربیہ کی صلح کرا رہا ہے، فلسطینی کاز پر بات کر رہا ہے. تو چین ابھر رہا ہے آپ کے سامنے. تو وہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ. ایشین سینچری تو شروع ہو گئی ہے، لیڈ بائی چائنا. اس میں پاکستان بھی شامل ہے ماشاءاللہ. تو چین اتنا پرویکٹیو رول کیوں نہیں پلے کر رہا ہے دنیا کے تنازعات میں؟ دیکھیں جی، چین اپنی توانائی کو بالکل بچا کے رکھ رہا ہے. ان کو پتا تھا کہ اصل ہدف مغرب کا اور امریکہ کا چائنا ہے، کیونکہ چائنا پہلا نان ویسٹرن اور نان وائٹ پاور ہے جو مغربی بالادستی کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اس کے مد مقابل کھڑا ہو گیا ہے. اور سب کی نظریں ان کی طرف تھیں. انہوں نے کہا ہم پنگے نہیں لیں گے. یہ بنیادی اصول ہے شی جن پنگ کا. اور میں نہیں سمجھتا کہ تائیوان کے بارے میں لوگ کہتے جنگ ہوگی. کوئی جنگ نہیں، اگلے 5 سال ہوگی. وہ پیسفلی یونیفائی ہو جائے گا ان کے ساتھ. چین سٹینڈ صرف لے گا اگر ایکٹیولی کوئی گڑبڑ ہوئے 2 ملکوں کے لیے ایشیا میں، ایک پاکستان اور ایک نارتھ کوریا. اگر خدا نہ خواستہ ان کی سالمیت کو یا ان کے کوئی آزادی کو پر حملہ ہوا جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو وہ چائنا اس پر ہلچل کرے گا. باقی وہ کہے گا ٹھیک ہے، اصولی موقف ہے، سٹینڈ لیں گے، زبان سے بولیں گے، مذمت کریں گے. باقی اپنی توانائی وہ اپنے سنبھال کے رکھی ہے. امریکہ نے تو اپنا تباہ کر دیا ہے، چائنا اسٹرانگ کھڑا ہے. ہماری طرف سے جس طریقے سے سی پیک کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کر دی، تو اس سے چائنا ناراض نہیں ہے؟
چائنا دیکھیں، چائنا کی سوچ ہوتی ہے دو چیزیں، دے لک ایٹ دا بگ پکچر اینڈ لانگ ویو. چائنا ناراض نہیں، چائنا مایوس ہے. دیکھیں نا، آپ دوستی اگر میری آپ کی بہت دوستی ہے تو میں کوئی غلطی بھی کروں تو آپ میرے سے ناراض تو نہیں ہوں گے، آپ مایوس ہوں گے، وہ شاید صاحب مزہ نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں یار آپ کیا دو کام اپنے وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ، فول پروف سیکیورٹی دیں گے ہمارے لوگوں کو اور ون ونڈو آپریشن کریں گے. یہ کوئی قدرتی آفت تو نہیں ہے نا، یہ تو مین میڈ پرابلم ہے نا، تو آپ نہیں کر سکے. تو وہ مایوس ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاکستانی سسٹم میں یہ جو بیوروکریٹک سسٹم ہے یا سیاسی قیادت ہے اس میں نہیں ہے. یہ میاں صاحب کے زمانے تک ٹھیک چلا تھا شروع میں 2017 تک، پھر جو سافٹ کو آیا ان کے خلاف پھر اس کے بعد ساری گڑبڑ ہو گئی اور پھر گڑبڑ بڑھتی گئی. تو یہ ہماری اپنی نالائکی ہے صافی صاحب. یہ چائنا ابھی بھی تیار ہے، پورا بلینک چیک ہے آپ کے لیے، لیکن ہم اگر روایتی نالائکی سے اور بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ سے نکلیں اور کچھ کرپشن کا بھی ایشو ہے ہمارے ہاں، تو وہ بھی تینوں چیزیں اگر کر لیں تو آپ کے لیے تو پورا کھلا کھاتا ہے. آپ کو ضرورت نہیں کسی پیسے کی، چائنا اتنی انویسٹمنٹ دینے کو تیار ہے آپ کو ابھی بھی. اچھا، تیل کی قیمتیں جس طرح بڑھ گئی ہیں جی جی، اور ابنائے ہرمز کی بندش سے بھی معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا ہے، پاکستان نہیں لیکن کچھ اور ممالک کے لیے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اقتصادی بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا؟ عالمی حوالے سے تو ضرور کر جائے گا، وہ کر گیا ہے. اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ نے بین لفٹ کر دیا رشین آئل پر، ایرانی آئل پر. آپ کی جو آئل پائپ لائن بن رہی ہے ایران سے، آپ وہ کمپلیٹ کریں، آپ کو سستا تیل بھی ملے گا، آپ کا توانائی کا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے. لیکن وہ تو لانگ ٹرم منصوبے ہیں نا، فی الحال جنگ کے دوران کیا؟ جنگ کے دوران تو یہ بڑا سیریس پرابلم ہوگا، سب کے لیے ہوگا، ہمیں اس کو کوپ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو شاہ خرچیاں ہیں، فضول خرچیاں ہیں ریاست کی، حکومت کی، وی آئی پی کلچر کی، ایلیٹ کیپچر کی، اب اس کو ٹھیک کریں، آپ کے ہاتھ میں ہے یہ. ابھی تک ہماری حکومت نے جس طرح ہینڈل کیا ہے تو آپ کو اس کو مجھے تو نظر نہیں آتا ہینڈل کیا کیا. رگڑا آپ اور ہمیں عوام کو مل رہا ہے نا جی. پیٹرول کی قیمت بناؤ، شاہ خرچیاں تو بند کریں نا. اور جو اتنے ادھر تو مجھے اسلام آباد محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دنیا میں جنگ نہیں ہو رہی، اٹس بزنس ایز یوزول، سب موج میلہ ہے. فوج ظفر فوج ہے سینئر وی آئی پیز کی، اور وہ اسی طرح ان کے کانوائز جاتے ہیں، اسی طرح وی آئی پی کلچر چلتا ہے. تو لیکن لاک ڈاؤن کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو اس کا پھر پبلک کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے. میں ابھی سری لنکا ہو کے آیا ہوں اور ادھر بھی بڑا سیریس چھوٹا سا ملک ہے، اور دہشت گردی کا مقابلہ بھی کیا ہے. ان کا پریزیڈنٹ جا رہا تھا کانوائے میں، ایک پولیس کی وہ آگے گاڑی تھی، وہ ٹریفک میں رک گیا تھا اور کہ جی پریزیڈنٹ صاحب جا رہے ہیں، جھنڈا لگا ہوا ہے، آرام سے جا رہا تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ 6 کانوائے پیچھے 6 آگے اور ٹریفک بند کرو، سارا کرو. یہ ہمارا ذہن جو ہے نا یہ یوز. لیکن پاکستان میں جو دہشت گردی کا خطرہ ہے اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی ضروری ہوتی ہے. دہشت گرد وی آئی پیز کو کبھی نہیں مارتے، وہ تو عوام کو مارتے ہیں یا عام سپائی کو مارتے ہیں. وی آئی پیز ہمیشہ بچے رہتے ہیں، وہ اپنی بلٹ پروف زندگی میں رہتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں دہشت گردی کا. دہشت گردی بھی کنٹرول کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے جی. اچھا، چائنا نے ایک یہ بھی کوشش کی اور ابھی پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کرائے ارومچی میں جی. تو اس حوالے سے چائنا کی کیا دلچسپی ہے یا کیا ان کی خواہش ہے؟ میرے خیال میں چائنا کا بڑا مثبت کردار ہے. چائنا نے کیا بیان دیا تھا وانگ جی نے جب یہ پچھلے ہفتے، انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان اینڈ پاکستان آر انسیپریبل بردرز، نہ جدا ہونے والے بھائی ہیں. دیکھیں نا وہ صحیح بات کی تھی، کیونکہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ڈائلاگ ختم ہوا ہے، نیا فرنٹ نہیں کھلنا چاہیے، پورا علاقے میں شورش ہے، یہ خطہ ہلا ہوا ہے ایران کی جنگ کی وجہ سے. اور ان کا یہ بھی ویو ہے کہ اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تو اس کا فائدہ آپ کے اور ہمارے مشترکہ دشمنوں کو ہوگا، یعنی انڈیا. کابل ان کی گود میں چلا جائے گا. تو وہ یہ نہ کریں، ڈائلاگ کریں. اور اس میں وہ چائنیز سٹائل پتہ کیا ہے، اگر بنیادی سارا مسئلہ ایک دم حل نہیں ہو سکتا تو سٹیپس کریں. تجارت کھولیں، آپ گفتگو بحال کریں اور سٹیپ بائی سٹیپ کریں. تو میرے خیال میں چائنیز میں بڑی حکمت عملی ہے. اور ہماری ایک ایکسٹریم تھی، پہلے ایکسٹریم تھی کہ ہم ترجمان بن گئے طالبان کے، ہم ان سے مذاکرات کرنے ہمارے جرنیل جاتے تھے کابل بھی اور دہشت گردوں کے ساتھ بھی. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم بالکل ان کے دشمن بن گئے ہیں. یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. میرے خیال میں ہمیں کوئی مڈل راستہ، افغانستان ہمارا
بھائی بھی ہے, ہمارا ہمسایہ بھی ہے. ہم نے 40 سال تک ایک ماڈل میزبانی کی ہے افغانستان کے ریفیوجیز کے لیے. تو اس طرح ہمیں وہ گڈ ول لوز نہیں کرنا چاہیے, اور تعلقات میرے خیال میں اچھے ہونے چاہیے, اور اچھے ہوں گے کیونکہ افغانستان کے عوام ہماری طرف ہی دیکھتے ہیں کہ ہم مل کے ایک نیا مستقبل بنائیں اس خطے میں انشاءاللہ. مشاہد حسین سعید صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, اس آج کے جرگے کا اختتام ہوتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.